जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन मतीन के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने मुअज़्ज़म आलीशान है, इन्न औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। फरमाया क़ियामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती जमील साहब। हज़रत आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुम। कैसे मिजाज गिरामी आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। आज के प्रोग्राम के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और एक सवाल है कि जब मैयत को कफन दिया जाता है, अब कफन दे दिया सीसी में, बसा औकात उसके बाद भी कुछ ऐसे बाज़ ज़ख्मी होते हैं, खून वगैरह का निकल आना जिससे कफन आलूदा हो जाता है, तो ये एक लोग फिर उस वक़्त बड़े तशवीश में होते हैं कि गुस्ल दे दिया पहले, अब ये दोबारा ये सिलसिला हुआ है और अभी हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के बाज़ मय्यत जो ज़ख्मी हो जाएं, तो या बाज़ ज़ख़म उनके ऐसे हो चुके होते हैं जिस वजह से वो मौत का शिकार भी हो जाते हैं, तो वो ज़ख़म गुस्ल कफन वगैरह के बाद रिसना शुरू हो जाता है। तो एक तशवीश अवाम में होती है जो आपने सवाल में भी ज़िक्र की है कि अब नमाज होगी या नहीं होगी। तो नमाज जनाज़ा के जो शराइत शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर किए हैं, उनमें कुछ शराइत तो नमाज़ पढ़ने वाले से मुताल्लिक़ हैं और कुछ मय्यत से मुताल्लिक़ हैं। नमाज़ पढ़ने वाले का रुख किबले की तरफ होना चाहिए, नमाज़ पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। इसी तरह जब नमाज़ पढ़ी जा रही है और जमात से पढ़ रहे हैं तो मय्यत इमाम के सामने हो, मुहाज़ी हो, यानी इमाम के सामने या तो उसका सर हो या सीना या पेट या पाँव, कोई ना कोई चीज़ उसके इमाम के मुहाज़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से अब जो मय्यत है उसके हवाले से भी एक शर्त यह है कि जिस तरह नमाज़ पढ़ने वालों का पाक होना ज़रूरी है, तो मय्यत का भी पाक होना ज़रूरी है, उसके बदन का भी पाक होना ज़रूरी है और जो उसका कफन है उसका भी पाक होना ज़रूरी है। अब मय्यत के बदन के पाक होने का मतलब ये है कि उसे गुस्ल मय्यत दे दिया गया हो। ठीक, तो मय्यत को गुस्ल दिया जाता है, वो गुस्ल उसका हो गया हो, और अगर गुस्ल मुमकिन ना हो तो तयम्मुम करा दिया गया हो। और गुस्ल देने से पहले अगर कोई जिस्म पर नजासत लगी हुई है या कोई नजासत कफन पहनाने से पहले निकली है तो उसको बदन से दूर कर दिया गया हो। ये मय्यत के पाक होने के लिए ज़रूरी है। उसका गुस्ल हो, गुस्ल मुमकिन ना हो तो तयम्मुम हो, और उसके जिस्म से अगर कोई नापाकी लगी हो या ख़ारिज हो रही हो कफन पहनाने से पहले, तो उसको जिस्म से दूर कर दिया गया हो। अब अगर कफन पहना दिया, कफन पहनाने के बाद अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ज़ख़म से फिर पीप या खून निकलना शुरू हो जाता है, तो अब ये जिस्म से निकलने वाला खून इसकी तहारत और पाकीज़गी को माने नहीं है। अच्छा, कफन का पाक होना, इसका मतलब भी यह है कि एक मुसलमान को पाक साफ़ कपड़ों में कफन दिया जाएगा। जब उसको हमने कफन दे दिया गुस्ल करने के बाद,
جب اس کو کفن دے دیا تو اب کفنانے کے بعد اب اگر اس کے جسم سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے جو نجاست ہو، بلڈ ہو، پیپ ہو، تو اب اس کفن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت اسے کفن دیا جا رہا ہو اس وقت اس کفن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسی نجاست سے جو مانع نماز ہے اس نجاست سے پاک ہونا اس کا ضروری ہوگا۔ تو اب جو آپ نے سوال کیا کہ جب جنازہ نماز کے لیے لایا جا رہا ہے، اب اس دوران اگر اس کے جسم سے بلڈ نکل رہا ہے، زخم سے پیپ بہہ رہی ہے اور کفن بھی اس سے آلودہ ہو چکا ہے، تو اگر یہ بلڈ کا نکلنا، خون، پیپ کا نکلنا، کفن پہ لگ جانا، اگر یہ سب چیزیں غسل اور کفن کے بعد ہوا ہے تو اب اس پہ نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے کفن کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا، اب کفن تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاک صافی کفن پہنایا تھا اور غسل بھی ہو چکا تھا، اور کفن بھی جب پہنایا تھا پاک صاف تھا، جب کفنانے کے بعد تکفین کا عمل مکمل ہو گیا، تو اب اگر کوئی چیز نجاست خارج ہوتی ہے تو اب اس کو کفن کو چینج کرنے کی یا اب میت کے بدن کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ تھا کہ ابھی چند دن پہلے ہم ایک مال میں گئے تھے، ہماری سائٹ وہاں پر کام چل رہا تھا، تو نماز کا وقت ہوا تو میں نے کسی وہاں کے متعلقہ شخص سے پوچھا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس نے بتایا قبلہ اس طرف ہے۔ میں نے نماز ادا کر لی۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد ہم 2 دن بعد دوبارہ اس سائٹ پر گئے، تو پھر میں نماز پڑھنے اس جگہ پر گیا ہوں، تو پھر کس نے میری اصلاح کی کہ قبلہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے۔ تو اب اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے، وہ عصر کی نماز تھی، تو کیا دوبارہ لوٹانا ضروری ہوگی؟ اور اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہو تو اس کے لیے اس معاملے میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، 2 سوال آپ کے ہیں اور بڑے ہی اہم دونوں سوال ہیں۔ قبلے کا معلوم نہ ہونا، ایسی جگہ پر جب آدمی جاتا ہے تو جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ وہاں کوئی مسلمان ہیں اسی سے ہی پوچھ لیں کیا کریں، اور پھر یہی صورت کہ اگلے دن وہ بھی نتیجہ برعکس نکلا، تو کیا کہیں گے؟ جب کسی شخص کو قبلے کے بارے میں یقینی علم نہ ہو، عام طور پہ جب ہم اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو ہمارے علاقوں میں مساجد ہوتی ہیں، اور ان مساجد کے ذریعے سے ہمیں قبلہ ڈائریکشن کا علم ہو جاتا ہے۔ اب جیسے سفر میں ہیں، سفر میں مختلف ڈپارٹس کی طرف تو ایرو کے نشانات ہوتے ہیں کہ یہاں جانے والے اس طرف جائیں، یہاں جانے والے اس طرف جائیں، لیکن قبلہ کس طرف ہے یہ نہیں پتہ، تو یہ کسی جگہ پر نشاندہی ہوتی ہے، یا جہاں نشاندہی آدمی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، تو اب وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اگر انہوں نے مسلمان سے پوچھا کہ قبلہ کس طرف ہے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان نے ان کو بتا دیا کہ قبلے کی سمت یوں ہے یا اس طرف ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انہوں نے نماز اس جانب رخ کر کے پڑھ لی، جبکہ انہیں قبلے کی سمت کا علم نہیں تھا۔ اب کسی مسلمان سے پوچھا اور وہ مسلمان بھی وہیں رہتا ہو اور اس نے بھی قبلہ ڈائریکشن کی طرف بتایا کہ اس طرف ہے، تو اب اس کے بتائے ہوئے سمت کی جانب نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک، اب اگر انہوں نے اپنے جیسے سے ہی پوچھا، وہ بھی مسافر ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے جو اس نے بھی ایک اندازہ لگا کہ ان کو بتا دیا، یا اب جس کو قبلے کی شناخت نہ ہو رہی ہو، نہ وہاں پہ کوئی محراب، نہ صفوں کے نشانات سے پتہ چل رہا ہو، نہ یہ چاند سورج وغیرہ اس کے ذریعے سے اس کا سمت قبلہ کا علم حاصل کر سکیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کسی مسلمان وہاں کے مقامی شخص سے پوچھا جائے۔ تو اگر انہوں نے اپنے ہی جیسے کسی مسافر سے پوچھا جو بھی وہاں پہلی دفعہ آیا ہو، اس نے بھی کہا یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو، کچھ نہ کچھ تو جواب اس کو دیا جائے گا، خالی نہ لوٹایا جائے۔ تو اب اپنے ہی جیسے سے پوچھا ہے تو پھر اس کے بتائے ہوئے کا اعتبار نہیں کر سکتے، ان کو اب اپنے دل پر غور کرنا چاہیے تھا اس صورت میں کہ جس سے پوچھا وہ وہاں کا مقامی نہیں ہے، ایسے ہی چلتا پھرتا شخص تھا، اس سے پوچھ لیا۔ تو اگر مقامی شخص سے پوچھا تو اس کا حکم بیان کر دیا، اور اپنے ہی جیسے سے پوچھا جس کو خود پتہ نہیں ہے تو اس کے پوچھنے سے ان کی یہ سمت قبلہ جو ان کو بتائی گئی اور انہوں نے جو نماز پڑھی وہ نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے تھا غور فکر کرتے اور سمت قبلہ کے حوالے سے جس جانب ان کے دل میں جم جاتا کہ قبلہ اس طرف ہے،
تو اب انہیں اسی جانب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی تھی۔ ان کے حق میں وہ تحری کا مطلب سوچ بچار کرنا، تو وہی سوچ بچار والا طریقہ کار ان کے حق میں وہ قبلے کی ڈائریکشن بن جاتا۔ اب جو نماز پڑھتے نماز ہو جاتی۔ اب یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اب جو اگلے دن ان کو بتانے والا شخص ہے، اب یہ نماز اسی رخ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کو بتایا گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ وہ کون ہے؟ یہ بتانے والا شخص کوئی وہاں کا عملہ ہے، صحیح، وہ صحیح طور پہ بتائے گا۔ ٹھیک، وہیں کا مقامی شخص ہے، وہ درست طریقے سے بتائے گا۔ تو اگر وہ درست بتانے والا وہیں کا مقامی ہے تو اس کی بات پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب جو پچھلی نماز تھی اس کی دو صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ کسی مقامی شخص سے پوچھا اور اس نے بتایا، تو انہوں نے جو نماز پڑھی نماز ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ان کے ساتھ یہ بھی جس صورت میں نہیں ہوئی، اور اگلا ان کا سوال ہی ترتیب والا کہ نماز کے اندر وہ صاحب ترتیب ہوں، اور ماشاءاللہ یہ مسائل جانتے ہیں، تبھی تو انہوں نے بڑے خاص قیودات کے ساتھ یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ وہ اگر نہیں ہوئی تو پھر صاحب ترتیب والا ہے تو اس کے لیے کیا؟ اب جو نماز اگر صاحب ترتیب کوئی شخص ہے، یعنی جس کی زندگی میں جو نمازیں یا تو قضا نہ ہوئی ہوں، اور اگر قضا ہوئی ہوں تو 6 نمازوں تک تعداد اس کی نہ پہنچی ہو، تو اس صورت میں وہ شخص صاحب ترتیب ہے۔ اور صاحب ترتیب نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی نمازیں ترتیب سے پڑھنی ہیں۔ اب اگر یہ نماز ان کی مغرب کی تھی، اس کے بعد عشاء، پھر فجر، یہ 2 دن کے بعد بتا رہے ہیں، تو اب وہ جو ان کی نماز تھی اور اس کے بعد یہ 6 نماز مزید پڑھ چکے ہیں، چھٹی نماز کا وقت بھی گزر چکا ہے، اس کو ملا کر چھٹی نماز کا وقت گزر چکا ہے، تو اب ان کے لیے چھٹی نماز کا وقت گزر چکا ہے، تو وہ جو انہوں نے مغرب عشاء اس کے بعد والی نمازیں پڑھی ہیں وہ ادا ہو گئیں۔ اور اگر ایسا ہو کہ عصر کی نماز انہوں نے بغیر تحری کے پڑھی، جہاں رخ ہوا بس نماز، جہاں جس نے بتایا چلتے پھرتے آدمی نے وہیں رخ کر لیا، تو استقبال قبلہ کی شرط پوری نہیں ہوئی۔ تو اس صورت میں اگر یہ مغرب درست طریقے سے پڑھ لیتے ہیں سمت قبلہ، کہ ان کو بعد میں پتہ چلتا کہ میں نے جو پہلے نماز پڑھی تھی وہ سمت قبلہ نہیں پڑھی تھی، استقبال قبلہ کے شرائط پورے نہیں ہو رہے تھے، وہ 6 نمازوں کے اندر ان کو علم ہو جاتا ہے، تو اب انہیں حکم یہ ہوگا کہ یہ اس نماز کو اب یہ ترتیب سے ہی نماز کو ادا کریں گے۔ اگر ان کو اپنی پچھلی نماز جو قضا ہو گئی یاد ہے، تو یاد ہوتے ہوئے اب وقت والی نماز کو نہیں پڑھیں گے، پہلے اس نماز کو پڑھیں گے جو سمت قبلہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھی تھی، کیونکہ ان کے صاحب ترتیب ہیں، تو صاحب ترتیب کو حکم یہ ہے کہ پہلے قضا نماز کو پڑھے گا، بعد میں وقت والی نماز پڑھے گا، اور وقت والی نماز قضا نماز کے یاد ہوتے ہوئے صاحب ترتیب وقت والی نماز نہیں پڑھ سکتا، پہلے قضا پڑھے گا، بعد میں وقت والی نماز پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ بھی اس کے بھی کئی مسائل ہیں اور یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے۔ بعض صورتیں ہوتی کہ جس میں وقت ہی اتنا تنگ ہے کہ اگلی نماز کا وقت ایسا بالکل جو ہے وہ کنارے پر، یعنی کہہ لیں کہ آخری وقت ہے، اب پچھلی نماز بھی اگر پڑھتے ہیں تو اگلی نماز کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے رخصت ہوگی؟ اگر وقت والی نماز میں اتنا قلیل وقت رہ گیا ہے کہ اگر پچھلی قضا پہلے پڑھنے کی صورت میں وقت والی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، اب ایسی صورت میں وقت والی نماز کو پہلے پڑھ لیں کہ ایک نماز تو پہلے قضا ہو چکی ہے، کہیں یہ بھی قضا نہ ہو جائے۔ جی مزید کون؟ سوال ہے کہ میرے والد صاحب جو کہ وفات پا چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کے اصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کی جو قبر ہے وہ پکی کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ کافی مسئلہ مسائل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پکی نہیں کروانی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں جی کروانی چاہیے، تو اس کے لیے مجھے جو ہے نا کوئی راستہ ایسا بتا دیں جس کے اوپر میں عمل کر سکوں پلیز۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم آپ کے والد صاحب کی بخشش فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی قبروں پر اپنی نظر رحمت فرمائے۔ کیا کہتے ہیں، عام طور پہ تدفین کے بعد یہی معاملات وہ لوگوں میں کچھ اس میں رہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر نہیں کر سکتے، 40 دن گزرنے کے بعد کر سکتے ہیں، اور کچھ اسی میں ہی رہتے ہیں کہ ابھی کر بھی سکتے ہیں پکی یا نہیں کر سکتے، کرنا کیا چاہیے؟ قبر کو
اندر سے تو کچا ہی رکھنا چاہیے۔ کچا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پکی ہوئی اینٹیں، جیسے لال اینٹیں ہوتی ہیں یا بلاک ہوتے ہیں جو سیمنٹ سے بنتے ہیں، ان بلاک سے یا لال اینٹیں جو پکی ہوئی ہوتی ہیں بھٹی میں، قبر کے اندرونی حصے کو ان اینٹوں اور بلاک سے پکا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کر لیا ہو تو پھر اس میں مٹی، گارا وغیرہ لگا لیا جائے تاکہ میت کے قریب اندرونی حصے میں کوئی آگ والی چیزیں جن پہ آگ کا اثر ہوا ہو ان سے بچنا چاہیے۔ اب رہا معاملہ قبر کو اوپر سے پختہ کرنا، تو قبر کو اوپر سے پختہ کرنا جائز ہے، یہ اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جائز عمل ہے، بعض اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کچھ دنوں میں ہی مٹی دھسنے لگتی ہے، دبنے لگتی ہے، قبر شکستہ ہو جاتی ہے، تو تھوڑا پختہ کر لینے سے قبر کا تحفظ ہوتا ہے اور میت کی قبر کھلتی نہیں ہے، اور درندوں سے بھی، جانوروں سے بھی جانوروں سے بھی اس کی حفاظت کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ تو جہاں جیسی صورت ہو وہاں اس عمل میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی رہا ایصال ثواب کے لیے، تو اپنے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور جو کچھ آپ یہ نیک اعمال کریں گے ان کا ثواب اپنے والد مرحوم کو پہنچاتے رہیں کہ بروز قیامت ایسا ہوگا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو وہ دیکھے گا اتنے اس کے درجات بلند ہو گئے، اس کے جو گناہ تھے وہ نظر نہیں آ رہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہارے پیچھے مسلمانوں نے تمہارے لیے استغفار کیا ہے، تمہارا بیٹا تمہارے لیے استغفار کرتا تھا، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ گناہ معاف ہوئے ہیں اور درجات بلند ہوئے ہیں۔ تو لہذا اپنے والد مرحوم کے لیے خوب جتنا زیادہ آپ نیک اعمال خود کر سکتے ہیں، ان تمام نیک اعمال کو کرنے کے بعد اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچا۔ تو اس طرح آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور صدقات و خیرات وغیرہ کا سلسلہ کریں۔ کوئی مسجد بن رہی ہو اس کی تعمیر میں حصہ لے لیں، مدرسہ بن رہا ہو اس کی تعمیر میں حصہ لے لیں، تو اس طرح صدقات جاریہ کی صورت اپنائیں، اور انشاءاللہ جب تک آپ کا وہ تعمیر کیا ہوا مدرسہ، وہ مسجد باقی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، تو انشاءاللہ آپ کے والد مرحوم کو بھی اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ شاہ زیب خان ہیں، شاہ زیب کمالیہ سے، یہ کہتے ہیں کہ منت مانی تھی اور منت پوری بھی ہو گئی، لیکن یہ یاد ہی نہیں ہے کہ منت کیا مانی تھی، یعنی جو کام پہ موقوف کی تھی وہ تو یاد ہے، اور مانی کیا ہے منت وہ بھول گئے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بعض کا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ پڑھنے پڑھانے میں کچھ اس طرح کے مشورہ کیا دیں گے ان کو؟ ان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی عادت کس قسم کی منت ماننے کی ہے۔ بعض لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا۔ تو یہ غور فکر کریں، جو چیز دل پر جمے اس کے مطابق یہ منت پوری کریں۔ اگر نماز کی منت مانی تھی، اب کتنی رکعتوں کی مانی تھی یہ نہیں پتہ، تو جو ظن غالب ہو، کبھی گمان دل میں جمتا ہو، اس کے مطابق اتنی رکعتیں پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میت کے کفن کے اندر عہد نامہ یا سورت وغیرہ کوئی رکھنا کیسا؟ ٹھیک ہے، مزید؟ دارالفتاء علیہ سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی قرأت درست نہ ہو، مخارج درست نہ ہو، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اگر پڑھ لیے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، کفن کے حوالے سے آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کفن کے اندر ہی عہد نامہ اور کوئی صورتیں وغیرہ، تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ کفن کے اندر رکھتے ہیں یا اس کا کوئی الگ سے طاق وغیرہ بنا کے اہتمام کرنا ہوگا؟ عہد نامہ شریف یا کوئی صورت یاسین وغیرہ اس طرح کی کوئی مقدس تحریر، صورتیں، آیتیں، یہ میت کے کفن کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ نہ کفن کے اوپر رکھیں، نہ کفن کے اندر سینے، عام طور پہ سینے کی طرف ہی رکھتے ہیں میت کے، تو اس جگہ نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے جو میت کے سرہانے کی جانب جو دیوار ہے قبر کے، وہاں ایک طاق بنائیں،
ایک سوراخ سا کر دیں اور اچھا صاف ستھرا اس کو خوشبودار کر دیں، کیونکہ آپ ایک مقدس تحریر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ پاک صاف جگہ پہ رکھی جا سکے۔ تو اس طرح دیوار قبلہ کی جانب طاق بنا کر اس میں رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ رہا معاملہ میت کے جسم پر یا کفن کے اوپر رکھنے کا، تو اس سے علماء نے منع فرمایا ہے۔ ایسے میں یہ چاہیے کہ شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے اس میں انک لگائے بغیر، ٹھیک ہے، میت کے کفن پر اگر عہد نامہ لکھ دیا جاتا ہے جو اس کے سینے کی جانب حصہ کفن کا آئے گا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی اشاروں سے ہوگا، پیشانی پہ بھی ہے بسم اللہ شریف کے حوالے سے، پیشانی پہ بسم اللہ شریف یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا چاہیں تو وہ شہادت کی انگلی سے بغیر روشنائی کے، ٹھیک، انک نہیں لگانی، شہادت کی انگلی اس کے جسم پہ، اس کے سینے پہ پھیر لیں۔ اب جو بھی مقدس تحریر لکھنا چاہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، کلمہ شریف، درود شریف، تو ان کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہ جو کہتے ہیں امام کی قرأت درست نہیں ہے، تو یہ کیا کہیں گے آپ کو؟ ان کو فیصلہ بھی یہ کون کرے گا؟ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں، اس کے لیے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اچھی طریقے سے ریکارڈنگ کر لیں، اگر یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ امام صاحب کی قرأت درست نہیں ہے۔ بعض اوقات مقتدی واقعتاً اچھے قاری ہوتے ہیں اور امام صاحب ان کے مقابلے میں وہ قرأت میں سخت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تلفظ بگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری قرأت اچھی اور امام صاحب کا تلفظ یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک آسان طریقہ ہے کہ ریکارڈنگ کر لیں، ریکارڈنگ کرنے کے بعد پھر دارالفتہ اہل سنت یا کسی اچھے قاری صاحب ان کو سنا دیں، تاکہ وہ ججمنٹ کر لیں گے کہ یہاں پہ واقعتاً غلطی ہے بھی یا مقتدی کو اپنا وہم لگا ہے، اس کو غلطی ہوئی ہے کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے۔ تو اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ریکارڈنگ صاف نہ ہونے کی وجہ سے اگلا شخص کوئی حکم نہیں لگا پائے گا، تو اس لیے صاف ستھری ریکارڈنگ اگر میسر ہو تو پھر کوئی صورت بن سکتی ہے، ورنہ اپنے طور پہ کوئی کیا حکم لگائیں کہ قرأت میں کون سی غلطی ہے۔ بعض اوقات زبر زیر پیش کی ایسی فحش غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے نماز فاسد ہو جائے، جیسے انعمت علیہم، تو کوئی انعمتی علیہم پڑھے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تو ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس میں کہیں کہ سارے مقتدی امام صاحب کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ پڑھا، یا ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ بعض اوقات جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ اس میں ہوتی ہے نا کہ اب یہ انعمتا، تو یہ انعمتا پڑھا ہے یا عین بھی نکلا ہے کہ نہیں نکلا، تو اس میں بعض اوقات اب یہ ہوتا ہے کہ حروف کی، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات زبر زیر پیش کی معمولی سی غلطی فساد معنی کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات کسی لفظ کا چینج ہو جانا تلاوت کے دوران اس سے معنی فاسد نہیں ہوتا اگرچہ اس نے لفظ بدل دیا ہے۔ تو ایسے قرآن پاک کے اندر ایسے مقامات آتے ہیں کہ اگر سین کی جگہ سواد پڑھ دیا، سواد کی جگہ سین پڑھ دیا تو معنی میں فساد پیدا نہیں ہوتا۔ لکھا ہوا سواد ہے تو سواد کی بجائے سین پڑھ دیا، تو اس طرح کے کچھ مقامات ہیں۔ تو اس لیے جو غلطی آپ نے نوٹ کی ہے اس غلطی کو اچھی طریقے سے آپ بیان کریں دارالفتہ میں آ کے، اس غلطی کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نماز فاسد ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ تو میری والدہ نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں، اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کیا ایک عورت نامحرم مرد کا جھوٹا پانی پی سکتی ہے؟ سید ہو یا عام کوئی شخص ہو، کیا اس کا جھوٹا پانی پیا جا سکتا ہے؟ جی، نامحرم مرد کا جھوٹا پانی کوئی عورت یہ پی لے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جیسے انہوں نے سید غیر سید کے حوالے سے، تو بعض پیران نظام کی طرف سے یا کسی عالم سے یا دم کیا ہوا پانی اس طرح کے آ جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اگر کسی نیک مسلمان شخص کا، نیک صالح شخص کا جھوٹا پانی بطور تبرک اگر پیا جا رہا ہے تو مرد بھی پی سکتا ہے اور کوئی عورت بھی پی سکتی ہے۔ اب وہ چاہے وہ نیک صالح آدمی، پرہیزگار شخص محرم ہو یا غیر محرم، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پینے والا بطور تبرک، بطور شفا اس کے دم کیے ہوئے، یا اس نے تھوڑا سا پانی پی لیا پھر اس کو اگر وہ پی رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ البتہ دوسری کوئی بری نیت ہو کہ ایک اجنبی، ایک غیر محرم شخص ہے اور اس کا جھوٹا پانی پینے میں اگر کسی عورت کو کوئی بری نیت، برا خیال آتا ہے
تو پھر اس سے منع کیا جائے گا۔ اسی طرح اجنبیہ عورت نے اگر کوئی پانی پیا ہو تو مردوں کو حکم ہے کہ اس کے جھوٹا پانی نہ پیے، کہ ایک مرد کے دل میں برا خیال غیر محرم عورت کے جھوٹے پانی کے پیتے ہوئے آ سکتا ہے، تو اجنبی آدمی کو تو منع ہی کیا جائے گا، عورت کا معاملہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔ مسئلہ ضرور یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، ان کا عقیقہ کرنا ہے، ایک بڑا جانور ہم نے خریدا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بچوں کا کتنا حصہ رکھنا ہے اور بیٹی کا کتنا حصہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ پوچھنا تھا ہم نے کہ اس کے جو پائے ہیں یا اس کا گوشت وغیرہ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کا شرعی مسئلہ جو ہے وہ ارشاد فرما دیں، بہت مہربانی۔ ماشاءاللہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور ان کا عقیقہ بڑے جانور میں کرنا ہے، تو کیا کریں؟ بڑے جانور میں اگر بچوں کا عقیقہ کیا جا رہا ہو تو لڑکے کے 2 حصے بھی رکھ سکتے ہیں، 1 حصہ بچی کا رکھا جا سکتا ہے، 1 سے زائد حصہ بھی بچی کا کیا جا سکتا ہے، ایسی بچوں کے 2 سے زائد حصے بھی عقیقے میں کیے جا سکتے ہیں، بلکہ پورا جانور بھی اگر کسی ایک شخص کی، بڑا جانور بھی کسی ایک شخص کے عقیقے میں ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جیسے انہوں نے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اب 2 کو کریں 4 اور 1 5، تو 5 حصے یوں بنتے ہیں تو جانور کر دے ذبح؟ تو اس طرح بھی یعنی یہ پورا جانور 5 حصوں میں یعنی 7 حصے کی گنجائش ہے، جی 7 کے بجائے اس حصے 7 کے بجائے کہتے ہیں ہم 5 حصے کرتے ہیں، ٹھیک، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر ایک بچے یا بچی کے پاس 7ویں حصے سے زیادہ مقدار بڑے جانور کے اندر موجود ہے، تو عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا کہ اب اس کے گوشت کا کیا کریں، تو عقیقے کے جانور کا جو گوشت ہے اس کا بھی وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کا ہے، کہ 3 حصے کرنا مستحب ہے، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے، 1 حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور 1 حصہ فقراء غرباء مسلمانوں کے لیے رکھا جائے۔ چاہیں تو یہ سارے ہی گوشت کا کوئی آپ اچھا سا کھانا تیار کر کے غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو سب کی دعوت کر دیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، سارا گوشت صدقہ کر دیں، کوئی اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے، پائے گھر میں رکھ لیں، بقیہ گوشت صدقہ کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت کی دعوت کر دی، یا پائے تو اتنے نہیں ہوتے، وہ سب میں ڈالیں گے تو وہ گھر والے کو ہی کھلا دیں، وہ گھر والے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بعض لوگوں میں ایک وہم ہے کہ بچوں کا جو عقیقہ ہوگا تو اس کا گوشت ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی، یعنی جو ان بچوں کے اصول ہیں، بچوں کے جو آباء و اجداد ہیں، وہ یہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ والدہ بھی کھا سکتی ہیں، والد بھی، دادا دادی نانا نانی سب کھا سکتے ہیں، پوری برادری کھا رہی ہے، جو بچوں کے قریب ترین رشتہ دار ہیں، ماں باپ، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں کھائیں گے۔ ہاں، یہ ایسے ہی، یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو سورۃ اخلاص اور آیت الکرسی نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی نماز میں جو پڑھی جاتی ہے، جی، نیت کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی پڑھنی ہے، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ اگر پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے امام صاحب کو جب نماز پڑھاتے ہوئے سنا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہیں، آپ نے امام صاحب سے دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ کے بعد وہ کتنی صورتیں بدل بدل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نماز جب آپ اپنی اکیلے پڑھیں تو آیت الکرسی شریف، سورہ اخلاص، ان کے علاوہ بھی دیگر صورتیں بدل بدل کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک ہی صورت کو اگر ہم پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو وہ ایسی عادت میں شامل ہو جاتی ہے کہ آدمی بھول چوک کا بھی شکار ہو جاتا ہے، تو اس لیے صورتیں بدل بدل کے پڑھتے رہنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد بھولنے کا جو عارضہ ہے انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ تو باقی رہا سورہ اخلاص اور آیت الکرسی، اگر آپ نے یہ پڑھنی ہے تو پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، لیکن ان کے علاوہ بھی صورتیں یاد کرنے کا معمول بنائیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ منت پہ آپ نے بات چیت کی ہے، تو منت یہ مانی تھی کہ یہ کام ہو جائے تو 10 دیگیں کھانا کھلائیں گے،
تو اب یہ کھانا ہی کھلانا ہے یا ویسے ہی رقم صدقہ کر دیں یا کیا کریں؟ اور جو اس طرح کی 10 دیگیں یا یہ منتیں مانتی ہیں، عام طور پہ ان لوگوں کے جو ایک تصور ہوتے ہیں وہ بانٹنے کا یا کہیں بھی ننگر نیاز کرنا، اب ان میں بھی ان کو کوئی شریف فقراء ڈھونڈیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اگر غریبوں کو کھلانے کی نیت کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں تیرے نام پر 10 دیگیں خیرات کروں گا، تو اس صورت میں تو اب یہ ان کو فقراء غربا ہی تلاش کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو کھانا ہی، اب وہ کھانا وغیرہ کھلایا جائے گا، اب رہا یعنی وہ کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب رہا معاملہ یہ کہ میں مزار پر دیکھ کر لنگر کروں گا، تو اس میں تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں کوئی ایسی تمیز نہیں کی جاتی مزارات اولیاء پہ حاضری دینے والے زائرین میں کہ غربا الگ بیٹھا کریں اور جو نارمل اغنیاء ہیں وہ الگ بیٹھا کریں۔ وہاں یہی ہوتا ہے کہ لنگر ہے اور امیر غریب سب ہی بطور تبرک اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی جو منت مزارات اولیاء پر دیگ تقسیم کرنے کے حوالے سے ہوگی تو یہ منت واجبہ نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ آنے والے جو زائرین ہیں، اس میں ایک طبقہ مسافر ہوتا ہے، تو اگر کھانے کے وقت ان مسافروں کو کھلایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ منت عرفی کہیں گے اس کو منت عرفی، یعنی عرف عام میں لوگوں کی لینگویج میں اس کو منت کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ منت کہ جس کا پورا کرنا واجب ہے اس کو کہتے ہیں منت شرعی۔ ٹھیک ہے، تو منت شرعی جیسے نماز پڑھنے کی منت مان لی، روزہ رکھنے کی منت مان لی، اتنی رقم صدقہ کرنے کی منت مان لی، یا کسی غریب کو کھانا کھلانے کی منت مان لی، تو اس طرح کی چیزیں پھر وہ بطور منت لازم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے کام کو پہنچا ہے، اپنے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔